अस्सलाम वालेकुम। जिन्होंने इश्क मुकम्मल रोमांटिक नावल। आज फिर वो नशे में चूर लड़खड़ाते कदमों के साथ हवेली में दाखिल हुआ। हाथ में हराम मशरूब की बोतल थमाई हुई थी, जिसके हर घूंट के साथ वो अपने अंदर जहर उतार रहा था। कमीज़ के बटन खुले हुए थे, बिखरे बाल माथे पर उलझे पड़े थे और सियाह आंखों में सुरही की एक गहरी तह जम चुकी थी। अंधेरे में डूबी हवेली जैसे ही उसके कदमों की चाप से लाउंज तक पहुंची, रोशनियों से जगमगा उठी। तेज़ रोशनी आंखों में चुभन बनकर उतरी तो उसने बेख्तियार हाथ आंखों पर रख लिया। इर्तिज़ा, एक नरम शफकत भरी आवाज़ ने फिज़ा में इर्ताश पैदा किया। उस आवाज़ की सिम देखा तो सामने माँ खड़ी थी। उसे देखकर इर्तिज़ा के लबों पर एक मध्यम मुस्कुराहट बिखर गई। बिलाशुबा उसकी मुस्कुराहट दिलकश थी। गाल पर पड़ने वाले नन्हे से गड़े ने उसके चेहरे की कशिश को दो चंद कर दिया था। मोरे, अपनी माँ को पुकारते हुए वो लड़खड़ाते कदमों के साथ उनकी तरफ बढ़ा। शुमाइला बेगम ने अजियत भरी नज़रों से अपने बेटे का ये बिखरा हुआ टूटा सा रूप देखा। उनके लिए अपने जवान हुबरू बेटे को इस हालत में देखना नाकाबिले बर्दाश्त था। बेटे खुद पर रहम खाओ, वो बमुश्किल इतना ही कह सकी। उनकी आवाज़ भर आ गई थी। इर्तिज़ा उनकी बात सुनकर मध्यम सा मुस्कुराया। उनका हाथ थाम कर फर्श पर बैठ गया और नरमी से माँ को भी अपने साथ बिठा लिया। किसी ने मुझ पर रहम नहीं खाया तो मैं क्यों खाऊं? वो उनकी उंगलियों से खेलते हुए खुद अजियती में डूबा बोला। जानती हैं, आज मैं उसे देख कर आया हूँ। खुश है वो, बहुत खुश है अपने शोहर के साथ। और तब से मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अब भी सांसें कैसे ले रहा हूँ। मुझे तो अगला सांस नहीं लेना चाहिए था मोरे। कुछ दिन पहले जब उसे किसी और के पहलू में किसी और के लिए सजे देखा था, तब भी मैं सांसें भर रहा था। हालांकि मैं तो दावेदार था कि अगर वो मुझसे दूर हुई तो मैं अपनी सांसों से नाता तोड़ दूंगा। वो माँ की तरफ देखते हुए अजियत भरी मुस्कुराहट लबों पर सजाए कह रहा था, और शुमाइला बेगम का कलीजा टुकड़े टुकड़े होता जा रहा था। वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं थी बेटे, इसीलिए तुम्हें नहीं मिली। देखना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यकीनन बेहतर हमसफ़र चुना होगा। यूँ खुद को अजियत में मत डालो और इन हराम चीज़ों से दामन बचाओ, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। वो इसके हाथ में पकड़ी बोतल को देखते हुए धीमी आवाज़ में बोली। इर्तिज़ा आहिस्ता से ज़मीन पर लेट गया और माँ की गोद में सर रख दिया। नहीं मोरे, मैं ये नहीं छोड़ूंगा। मैंने अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ की थी, उसे मांगा था, हर नमाज में कितनी शिद्दत से मांगा था। कहा था उसे मेरा कर दे, पर अल्लाह ने मेरी नहीं सुनी। तो अब मैं भी किसी की नहीं सुनूंगा। मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहेगा, वही करूँगा। उसके लबों से निकलते अल्फाज मध्यम पड़ने लगे और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतर गया। शुमाइला बेगम की आंखें तेज़ी से नम हुई। उन्होंने भीगी निगाहों से अपनी गोद में सर रखे बेटे को देखा। सुरहो सफ़ेद रंगत पेठानी नकुश और चेहरे पर चंद दिनों की गफलत के बायस बड़ी हुई दाढ़ी, वो वजाहत का मुजस्सिम रूप लग रहा था। 6 फुट से निकलता कद, मजबूत जबड़ा और वो चेहरा जो कभी गुरूर और खुद एतमादी का आयनादार था, आज थकन और टूट फूट की अलामत बन चुका था। आंखों के नीचे पड़े हल्के उसके रत जगों और बेसुकूनी का पता दे रहे थे। कुछ दिनों से वो बेहूद से गाफिल हो चुका था और अपने रब से भी रूठा हुआ सा लगता था। इर्तिज़ा को देखते हुए शुमाइला बेगम के दिल में एक फ़ैसला ठहर गया। उन्हें यकीन था कि अब यही फ़ैसला उनके बेटे की ज़िंदगी को सुधारने का वाहिद रास्ता है और अब उन्हें उसे हर हाल में पाया तकमील तक पहुंचाना था। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। सुबह उठते ही शुमाइला बेगम ने उसे अपना फ़ैसला सुनाया था। बात सुनते ही वो गुस्से से तप उठा, जैसे उसके वजूद में आग भड़क उठी हो। शुमाइला बेगम ने एक नज़र सोफ़े पर बैठे अपने शोहर पर डाली, जो लब भींचे अपने लाडले को देख रहे थे। ठीक है, फिर मेरे जनाजे पर आ जाना। आसिफ साफ़ी से मेरी शक्ल मत देखने दीजिएगा। शुमाइला बेगम जानती थी कि अपने बेटे को बिगड़े हुए कैसे काबू में लाना है। मोरे, इर्तिज़ा ने बेबसी से अपने बालों में हाथ फेरते हुए माँ को पुकारा, जो चेहरा मोड़े अपने आंसू साफ करने लगी थी। मैंने जो कहना था कह दिया है। अर्जिश से निकाह के लिए तैयार हो जाओ, वरना इस हवेली को तुम छोड़ दो। वापस मत आना और मेरी मौत पर भी नहीं। मैं अपना जीना मरना तुमसे ख़त्म कर दूंगी। उनकी आवाज़ लरज़ रही थी, मगर लहजे में माँ की वही शिद्दत, वही मोहब्बत थी। उनके आंसू बार बार गालों पर बह रहे थे और वो अपने बेटे को जज्बात के जाल में उलझा रही थी। इर्तिज़ा जो भी नींद से उठा था, अपनी माँ के अल्फाज सुनकर जैसे अंदर तक हिल गया। बाबा आप ही कुछ बोले। उसने अपने बाप की तरफ देखा, जो अब तक खामोशी से तमाशा देख रहे थे। उनके चेहरे पर थकन और नागवारी साफ झलक रही थी। मैं क्या कहूँ इर्तिज़ा, अपनी माँ के फ़ैसले से राज़ी हो जाओ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को एक ऐसी लड़की के लिए दाव पर मत लगाओ जिसे तुम्हारी मोहब्बत को कभी अहमियत ही नहीं दी।
تم اس کے لیے اپنی ماں کو اس حد تک مجبور کر چکے ہو کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے سے رشتہ توڑنے کی بات کر رہی ہیں؟ آصف صاحب کا لہجہ ذرا سخت ہوا تھا اور نگاہوں میں خفگی کے ساتھ مایوسی بھی جھلک رہی تھی۔ ارتضیٰ بیڈ پر بیٹھا تھا، ٹانگوں پر کمفرٹر ڈالے، دونوں کی باتیں سنتے اس کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ آنکھوں میں ضبط کی چمک تھی جو غصے کے ساتھ گھلتی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کیجیے جو کرنا ہے، لیکن مجھ سے نا اب کوئی امید مت رکھیے گا۔ میں جینا حرام کر دوں گا اس لڑکی کا۔ آپ لوگ اسے جہنم میں دھکیل رہے ہیں۔ وہ بے تاثر مگر زخمی لہجے میں کہتا اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ زوردار آواز سے بند ہوا، جیسے اس کے اندر کا طوفان باہر نکلنے کی راہ ڈھونڈ رہا ہو۔ بیگم سوچ لیجیے، ارزش بہت معصوم ہے، آصف صاحب نے بیٹے کے بگڑے تیور دیکھ کر شمائلہ بیگم سے کہا۔ وہ میری بھانجی ہے آصف، میں جانتی ہوں اس کی معصومیت اور خوبصورتی ارتضیٰ کو زندگی کی جانب دوبارہ کھینچ لائے گی۔ میں بھی ناظمین سے بات کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد ارزش کو حویلی لے آؤں، شمائلہ بیگم پرجوش لہجے میں کہتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا ارزش کی جانب متوجہ ضرور ہوگا، آخر وہ تھی ہی اتنی پیاری، کون اسے نظر انداز کر سکتا تھا۔ پیچھے آصف صاحب بھی سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ دن بھی آخر آ گیا جب وہ سرخ عروسی لباس میں سجی سنوری پور پور اس شخص کے لیے تیار بیٹھی تھی جس کے نام سے آج اس کی زندگی جڑ گئی تھی۔ کمرے میں ہر شے سجی ہوئی تھی، ہر گوشہ اس کی آمد کا منتظر تھا۔ اس کا دل پہلو میں اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے دھول کی دھمک ہو۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں ارکالو تھیں اور آنے والے لمحات کا خیال دل کو بے چین کیے جا رہا تھا۔ وہ اس شخص کے روب و دبدبے اور غصے سے واقف تھی، اور اس حقیقت سے بھی کہ وہ اس شخص کی زندگی میں اس کی مرضی کے خلاف شامل ہوئی ہے۔ سالوں سے دل میں پنپتی اس کی محبت کو اس نے دل کے تہخانوں میں چھپا رکھا تھا۔ وہ اس امید میں کبھی نہ تھی کہ اسے اس کی محبت نصیب ہوگی۔ وہ جانتی تھی ارتضیٰ کی محبت کوئی اور تھی۔ وہ اپنی یونیورسٹی فیلو مشائم سے محبت کرتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے رب سے کبھی دعا تک نہ کی کہ اسے اس کی محبت ملے، مگر کچھ دعائیں بن مانگے بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ انہی سوچوں میں گم و دیوار پر لگی اس کی تصاویر کو دیکھ رہی تھی۔ بے شک یہ شخص چاہے جانے کے قابل تو تھا۔ اچانک کلک کی آواز سن کر اس کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا۔ گھونگھٹ کے پار اس نے دروازے کی سمت دیکھا، جہاں سے اسے ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ اندر آتے دیکھ کر اس کا دل ہتھیلی پر آ سجا۔ ارزش نے تھوک نکلتے ہرنی کی مانند ہراساں نظروں سے اس شخص کو دیکھا جو ہاتھ میں حرام مشروب کی بوتل تھامے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کی سرخی بھری نظریں ارزش کے کانپتے وجود پر جمی ہوئی تھی۔ گھونگھٹ اٹھاؤ۔ کمرے میں اس کی بھاری بھوجل آواز گونجی۔ ارزش کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر جو تاثرات پھیلے ہوئے تھے وہ اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھے، اور اوپر سے وہ تحکم بھرا لہجہ جیسے کسی کو قید کر رہا ہو۔ سنائی نہیں دیتا؟ میں نے کہا ہے گھونگھٹ اٹھاؤ۔ ارزش کی اپنی بات نہ ماننے پر اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال پھیل گیا۔ سرد لہجے میں اس کے لرزتے وجود کو دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ بولا۔ ارزش نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے آہستگی سے اپنا گھونگھٹ اٹھایا۔ ارتضیٰ جو پہلے ہی اس کی طرف دیکھ رہا تھا، گھونگھٹ کے پلٹنے پر لمحہ بھر کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کی لرزتی ہوئی گھنی پلکیں جو رخساروں پر سایہ فگن تھیں، اس کی تیکھی کھڑی ناک جس پر سجی ننھی سی نتھ کا موٹا اور بھرے بھرے سرخ لب، یہ سب ارتضیٰ کے دل میں ایک عجیب ہلچل مچا گئے۔ میک اپ نے اس کے نقوش کو اور نمایاں کر دیا تھا۔ 16 سنگھار کیے وہ ارتضیٰ کو مبہوت کر گئی تھی۔ وہ کسی بھی بشر کو بہکا دینے والا حسن رکھتی تھی۔ ارتضیٰ کی نظریں جیسے اس پر ٹھہر گئیں، گویا کوئی طلسم اس کے گرد بن گیا ہو۔ دوسری جانب وہ لڑکی جو آج سے پہلے کسی غیر محرم کی نظر میں نہیں آئی تھی، ہمیشہ پردوں میں چھپی خود کو اپنے محرم کی امانت سمجھتی رہی، آج اس شخص کی لو دیتی تبش بھری نظریں خود پر محسوس کرتے وہ کانپ اٹھی تھی۔ اس کی روشن پیشانی پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ ارزش نے لرزتی پلکیں اٹھائیں اور اس شخص کی سمت دیکھا جس کی نظروں کا مرکز وہ خود تھی۔ ارتضیٰ کی نگاہوں سے ٹکراتا ہی اس نے پلکیں جھکا لی۔ وہ پلکوں کی اس جنبش پر جیسے ہوش میں آیا، نظریں اس وجود سے ہٹاتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارزش نے اس کے قدموں کی چاپ خود کی سمت بڑھتی محسوس کی تو بے اختیار خود میں سمٹ گئی۔ جانتی ہوگی میں اس شادی میں رضامند نہیں تھا، میری رضامندی تو شامل ہی نہیں۔ ارزش کے قریب آتے ہوئے اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر حصار بناتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب جھکتے سنجیدگی سے بولا۔ ارزش اس کی اس حد تک نزدیکی پر اپنی سانسیں روک گئی۔ اس کے چہرے پر پڑتی اس کی تپتی ہوئی سانس اس کی جلد کو جیسے جھلسا رہی تھی۔ جانتی ہوں، کانپتی ہوئی آواز میں اس نے جواب دیا۔
ارتضیٰ کی نگاہیں اس کے لبوں کی جنبش پر ٹک گئیں۔ جوان جذبات نے سینے میں انگڑائی لیتے ہوئے اپنی بیداری کا اعلان کیا۔ کچھ اثر شراب کا تھا، کچھ اس لمحے کی تپش کا۔ وہ خود کو بہکتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ پھر کیوں اس طرح میری سیج سجائے بیٹھی ہو؟ اس کے مزید قریب آتے وہ اپنی ناک سے اس کی ناک کو چھوتے بوجھل لہجے میں بولا۔ ارزش نے اپنی نظریں بند کر لیں۔ بیوی ہوں آپ کی، اس لیے یہاں بیٹھی ہوں۔ ارزش کو اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں الجھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگا اگر وہ ایک اور لمحہ اور قریب آئے تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ اس کا وجود سن ہو چکا تھا اور توازن برقرار رکھنے کے لیے اس نے بے اختیار ارتضیٰ کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ ارتضیٰ کی سرخ آنکھوں میں خماری اور جذب کی چمک اتر آئی۔ ارزش کے نازک وجود سے اٹھتی مدہوش کن خوشبو میں سانسیں بھرتے وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اسے بازوں میں سمیٹے بیڈ پر گرا۔ اس کے پہلو پر گرفت سخت کرتے وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ ٹھیک ہے، بیوی کا حق ادا کرو پھر۔ اف نہ نکلے تمہارے لبوں سے۔ گمبھیر سرگوشی اس کے کانوں میں اتری اور اگلی لمحے اس کے لب ارزش کے کان کو چھوتے اس کی گردن پر دہکتا لمس چھوڑ گئے۔ وہ اسے سپردگی پر مجبور کر گیا۔ اس کے لبوں کی بڑھتی ہوئی گستاخیوں نے ارزش کے وجود میں ایک برقی رو سی دوڑا دی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص ہوش میں نہیں، نہ جانے صبح جب ہوش میں آئے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا، مگر اس وقت وہ اسے خود سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر اس نے مزاحمت کی تو شاید وہ طیش میں آ جائے، اور یہ اس کا حق تھا۔ وہ اسے اس کا حق لینے سے روک نہیں سکتی تھی۔ اپنی باہیں اس کی گردن میں ڈالے اس نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ خود کو اس کے رنگ میں رنگتے اس کے وجود کا حصہ بنتی چلی گئی۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ پردوں سے چھن کر آتی دھوپ کی نرم کرنیں کمرے میں داخل ہو کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، جو اس کی نیند میں خلل ڈال رہی تھیں۔ وہ ناگواری سے کروٹ بدلتے ہوئے تکیہ اپنے چہرے پر رکھ گیا۔ تبھی اس کی سماعتوں میں ایک نرم دل موہ لینے والی آواز گونجی۔ قرآنی آیات کی تلاوت کرتی وہ آواز مسحور کن تھی، مگر اس کی نیند کے تسلسل کو توڑ رہی تھی۔ ارتضیٰ نے ہفکی سی آنکھیں کھولیں اور اس آواز کے تعاقب میں نظریں دوڑائیں۔ سامنے ہی وہ بیٹھی تھی، نیلا دوپٹہ نماز کے انداز میں سر پر باندھے صوفے پر بیٹھے قرآن کی تلاوت میں محو۔ اس کی آواز میں ایک ایسی روحانیت تھی جو دل کو چھو جائے۔ ارتضیٰ جو کچھ سخت کہنے والا تھا اسے دیکھتے ہی خاموش ہو گیا۔ اس کے گال شرم و حیا کی ہلکی لالی سے رنگے ہوئے تھے۔ میک اپ سے عاری چہرہ قدرتی حسن کا پیکر بے حد حسین لگ رہا تھا۔ اس کمرے میں اس نازک وجود کی موجودگی سے لمحہ بھر کو الجھا گئی۔ اپنے سر کو ہلکا سا جھٹک کر اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، اور اگلے ہی لمحے سن دماغ جیسے تیزی سے سب کچھ یاد دلانے لگا۔ گزری رات کے لمحات ایک ایک کر کے فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ اپنی بےخودی، اپنی خماری، اپنی شدت، سب کچھ یاد آتے ہی اس کے سینے میں ایک طیش کا الاؤ سا بھڑک اٹھا۔ نیند کے ٹوٹنے اور گزشتہ رات کے نشے کی سرخی کے ساتھ وہ ارزش کے وجود کو گھورنے لگا۔ وہی ارزش جس نے اب تلاوت ختم کر کے قرآن پاک کو چومتے ہوئے اپنی آنکھوں سے لگایا اور پھر نرمی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس شخص کی نظریں اپنے وجود پر محسوس کر کے ارزش کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز اٹھا۔ نظریں جھکائے لرزتے ہاتھوں سے اس نے قرآن پاک کو ٹیبل پر رکھا اور آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھی، جو لبسی سرخ نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ ارتضیٰ کے قریب آتے ہوئے اس نے اس کے چہرے پر پھونک مارتے دم کیا، اور نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی گئی، وہ اپنے نرم لب اس کے ماتھے پر رکھ گئی۔ صبح بخیر، نرم آواز میں کہتے وہ اسے پلٹنے ہی لگی تھی کہ ارتضیٰ نے اس کی کلائی جکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ کسی نرم شاخ کی مانند اس کے سینے سے آ لگی۔ ارتضیٰ، ارزش نے اچانک سے اس افتاد پر چیختے ہوئے اس کا نام لیا اور اس کی جانب دیکھا۔ وہ دوپٹے کے باہر سے ہی اس کے بال گدی سے جکڑ چکا تھا۔ قریب آنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری، اور مجھے چھوا کیسے تم نے؟ کرخت آواز میں اس کے چہرے کے قریب جھکتے وہ دھاڑا۔ ارزش کے گلے میں گلٹی ابھری اور معدوم ہو گئی۔ حق رکھتی ہوں میں ارتضیٰ، سو شوہر ہیں آپ میرے۔ ارتضیٰ نے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ اسے معلوم تھا اس کا رد عمل یہی ہوگا، اور وہ اس سب کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ اوہ پلیز جسٹ شٹ اپ، میں نہیں ہوں تمہارا شوہر۔ آئندہ میرے قریب مت آنا، سمجھ آئی؟ مجھ سے جتنی دوری پر رہو گی تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اس کے بالوں کو جھٹک کر وہ سرد لہجے میں اسے وارن کر رہا تھا۔ کل رات کچھ نہیں ہوا تھا، کل رات بھول جاؤ جو ہوا، میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ اس کے جملے کے وہ درمیان میں کاٹتے ہوئے درشتگی سے بولا، بھولنا مجھ سے نہیں ہوگا، شوہر ہیں آپ میرے اور میں آپ کی بیوی ہوں، رشتہ ازدواج میں بندھے ہیں ہم دونوں۔ ارزش نے اپنے بالوں پر اس کی سخت گرفت سے اٹھتے درد کو برداشت کرتے ہوئے مضبوطی سے کہا۔
اس نگاہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے میرے نزدیک۔ ارتضیٰ نے اس کی ٹھوڑی جکڑتے ہوئے تیزی سے کہا، جیسے ہر لفظ اسے یقین دلانا چاہتا ہو۔ میرے نزدیک بہت اہمیت ہے اس رشتے کی۔ چلیں اٹھے، باہر جانا ہے، میرے گھر والے آتے ہوں گے۔ اس کی آنکھوں میں درد کے باعث نمی تیرنے لگی، مگر لبوں سے اف تک نہ نکلی۔ ارتضیٰ کے بکھرے بالوں کو ماتھے سے ہٹاتے ہوئے محبت سے بولی، اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھا، مگر ارتضیٰ نے پھر جھٹک دیا۔ اس کے بالوں کو آزاد کرتے وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس گھر میں تم صرف اور صرف میری ماں کی وجہ سے ہو۔ یہ بات کبھی اپنے ذہن میں مت لانا کہ میں تمہیں قبول کروں گا یا وہ درجہ دوں گا جو میں کسی اور کو دینا چاہتا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ صفاق لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی اور ارزش کی آنکھوں میں درد۔ اس کا دل جیسے ایک چیخ کے ساتھ ہی ٹوٹ گیا۔ وہ درجہ تو آپ دے چکے ہیں کل رات۔ لبوں پر ایک ہلکی سی مسکان سجاتے وہ اٹھ کر اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ ارتضیٰ خاموش ہو گیا۔ اس کے اندر شرمندگی، غصہ اور خماری کی ملی جلی کیفیت بھڑکنے لگی۔ اپنی غربت کے چند پل تمہاری جھولی میں بھیک کی طرح ڈال دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم وہ درجہ پالو گی۔ میری زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی کی جگہ تھی اور وہی لڑکی میرے دل میں حکمرانی کرتی ہے اور وہ کرتی رہے گی۔ ارتضیٰ نے اس کی ٹھوڑی اپنے ہاتھ میں جگڑ کر طنزیہ مسکان کے ساتھ کہا، وہ لڑکی آپ کے دل میں تھی، رہے گی یا رہتی ہے، اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ میں آپ کی زندگی میں ہوں اور آپ کی زندگی میں رہوں گی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اسے بھول جائیں، باقی میں اس دل میں اپنی جگہ تو خود بنا ہی لوں گی۔ اس کی باتیں زہر آلود تھیں جو ارتضیٰ کے دل پر چھریاں چلا رہی تھی، مگر وہ بھی ضبط کی مثال تھی۔ دل چاہے لہو لہان کیوں نہ ہو، وہ جانتی تھی کہ مخالف کے وار کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ غلط فہمیاں مت پالو، تکلیف ہوگی جب تحت دامن رہ جاؤ گی۔ ارتضیٰ کو اس کا یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینا جیسے اسے داد دینے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کی ٹھوڑی پر اپنی گرفت اور مضبوط کرتے وہ تمسخرانہ لہجے میں بولا، غلط فہمی نہیں ہے، یقین ہے، خود پر اور اس رب پر جسے آپ بھولے بیٹھے ہیں میاں جی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے خود سے پیچھے دھکیلتے بولی، رکھو یقین، خود پر رکھو، مگر یاد رکھو تم مشائم کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی۔ ارتضیٰ کا لہجہ جتاتا اور تیز تھا، جیسے وہ ہر لفظ سے اپنی انا کا اعلان کر رہا۔ لینی بھی نہیں، مجھے اپنی جگہ بنانی ہے جو میں بنا کر رہوں گی۔ ویسے آپ کے کپڑے واش روم میں ٹانگ دیے ہیں، تیار ہو جائیں۔ اس کے لہجے میں بلا کی مضبوطی تھی، اس کی ہر بات کے مقابل میں ایک ٹھوس جواب تھا اس کے پاس۔ ارتضیٰ نے دانت کچکچاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور پھر اس کی ٹھوڑی آزاد کرتے ایک لمحہ اسے گھورتے ہوئے الماری کی طرف بڑھا۔ اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں جا بند ہوا۔ اس کے جاتے ہی ارزش نے ایک گہرا سانس بھرا، سینے میں اٹکی سانس بحال کی۔ اتنی بہادری کا مظاہرہ کر دیا تھا اس کے سامنے، مگر محض وہ خود جانتی تھی کہ اس کے یوں بار بار نزدیک آنے، اس کی گھورتی نگاہوں کے سبب اس کا روم روم سنسنا اٹھا تھا۔ گہرے سانس لیتے ہوئے اس نے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر زیورات پہنے اور خود کو ایک نئی نویلی دلہن کی مانند آراستہ کیا۔ ارتضیٰ بھیگے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے واش روم سے باہر آیا تھا جب اس کی نظر اپنی ماں پر پڑی، جو ارزش کے پاس بیٹھی اس کے چہرے پر اپنے بیٹے کی غربت کے رنگ دیکھ کر نہال ہو رہی تھی اور بلائیں لے رہی تھی۔ ایک بار پھر اس کی نظر اس لڑکی کے سراپے پر الجھ سی گئی۔ صبح وہ محض نیلے رنگ کے سادہ کامدار سوٹ میں ملبوس تھی، لیکن اب وہ سنگھار کیے، سر پر دوپٹہ سلیقے سے جمائے، لبوں کو گہرے سرخ رنگ سے رنگے، ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں پہنے شمائلہ بیگم کے ساتھ لبوں پر دھیمی مسکان لیے بیٹھی تھی۔ ارتضیٰ نے فوراً اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا لی۔ جتنی معصوم وہ دکھتی تھی، ارتضیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ تیز اس کی زبان تھی، اور یہ نتیجہ اس نے کچھ لمحے پہلے ہونے والی بحث کے بعد احس کیا تھا۔ ارتضیٰ، شمائلہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے پکارا۔ ارزش بھی نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے لگی، جو ناگواری چہرے پر سجائے ان کی سمت متوجہ تھا۔ شام میں ملتا ہوں آپ سے مورے، ارتضیٰ نے آئینے کے پاس آ کر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور پھر بغیر کسی تاثر کے باہر نکلنے لگا۔ شمائلہ بیگم کی مسکراہٹ یکدم سمٹ گئی۔ ارتضیٰ، تمہاری شادی کا پہلا دن ہے، تمہارے سسرال والے آنے والے ہیں، کہاں جا رہے ہو تم؟ شمائلہ بیگم نے حیرت بھری آواز میں اسے روکنے کی کوشش کی۔ آپ نے کہا تھا نکاح کرنا ہے، کر لیا۔ ان سب چیزوں کے بارے میں تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی مورے، اور میں پہلے ہی سب کو صاف صاف بتا چکا ہوں کہ میرے لیے یہ نکاح کسی اہمیت کا حامل نہیں۔ خدا حافظ۔ بے تاثر لہجے میں بولا، ایک نظر ارزش کے متغیر چہرے پر ڈالتے ہوئے کمرے کی دہلیز پار کر گیا۔ شمائلہ بیگم نے شرمندہ نگاہوں سے ارزش کی جانب دیکھا، جو انہیں دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دی۔ بیٹا، میں شرمندہ ہوں، میں تو سمجھتی تھی کہ اس نے تمہیں قبول کر لیا ہوگا۔ شمائلہ بیگم شرمندگی سے گویا ہوئی۔ حالہ اس طرح نہیں بولیں، آپ شرمندہ نہ ہوں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔
ارزش نے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے نرمی سے کہا، انشاءاللہ بیٹا، بڑی مشکل سے میں نے تمہاری ماں کو اس نکاح کے لیے راضی کیا تھا، میں جانتی ہوں، مجھے یقین ہے وہ تمہاری سنگت میں خوش رہے گا۔ اسے ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اسے بے پناہ محبت کرے، اور تمہاری آنکھوں میں وہ چاہت تو میں نے بھانپ لی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ شمائلہ بیگم ارزش کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے بولی۔ ارزش ان کی بات سنتے شرم کے باعث اپنا چہرہ جھکا گئی۔ ارزش بیٹا، نا امید مت ہونا، تم اس کی بیوی ہو، حق رکھتی ہو اس پر، تمہیں اسے اپنی جانب راغب کرنا ہوگا بیٹا۔ میرا بیٹا ٹوٹ گیا مشائم کی وجہ سے، اسے سمیٹ لینا بیٹا۔ وہ ایسا سخت دل نہیں تھا، وہ ایسا بالکل نہیں تھا جیسا اب بن گیا ہے۔ شمائلہ بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھی، واقعی ان کا بیٹا بدل گیا تھا۔ حالانکہ وہ اب میرے شوہر ہیں، ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور میں پوری کوشش کروں گی انہیں خوش رکھنے کی۔ ارزش نے ان کی آنکھ سے بہتا ہوا آنسو صاف کرتے ہوئے مضبوطی سے کہا، بس تمہیں مضبوط رہنا ہے۔ شمائلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، ان کا انتخاب 100% درست تھا، یہی لڑکی ان کے بیٹے کو راہ راست پر لا سکتی تھی۔ آپ ہیں نا میرے ساتھ، میں مضبوط ہوں پھر؟ ارزش نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا، میں تو ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ شمائلہ بیگم نے اسے ہنستے دیکھ کر زیر لب ماشاءاللہ کہا، اب ایک کام کرنا ہے، اس کے بعد لازمی آپ کا بیٹا نا مجھے زندہ درگور کرنا چاہے گا۔ ارزش نے اس کمرے کے کونے میں موجود چھوٹی سی الماری کی جانب دیکھتے کہا، جہاں وہ حرام مشروبات صبح دیکھ چکی تھی، اور سب سے پہلے اسی چیز کو یہاں سے نکالنا تھا۔ اس کمرے میں اللہ کا پاک کلام موجود تھا، اور پاک چیز کے ہوتے ہوئے یہاں ناپاک چیز رکھنا صحیح نہیں تھا۔ تمہارا کمرہ ہے، تمہارا شوہر ہے، جو مرضی کرنا چاہے کرو۔ شمائلہ بیگم کے کہنے پر وہ مسکرا دی۔ ان کے جاتے ہی اس نے ملازمہ کو ہدایت دی کہ وہ ساری چیزیں باہر پھینکوا دے، اور اب اس دل ہی دل میں خود کو مضبوط رہنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس شخص کا قہر اس پر نازل ہونے والا تھا۔ اپنے ماں باپ کے آنے پر اس نے بہانہ کر دیا تھا کہ ارتضیٰ کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے ہیں، جنہوں نے سننے کے بعد کچھ بھی نہ کہا تھا، بس بیٹی کے بہترین مستقبل کے لیے دعا کی تھی۔ سب کچھ جانتے بوجھتے انہوں نے اس گھر میں اپنی بیٹی رخصت کی تھی۔ بہن کے آگے مجبور ہوتے تو کچھ وہ بیٹی کی چاہت کے بارے میں بھی جانتے تھے، اسی لیے خاموش رہے تھے۔ پورا دن سڑکوں پر گھومتے وہ رات کی 12 بجے حویلی واپس آیا تھا۔ آج کافی دنوں بعد اس کی سوچوں میں مشائم کی بجائے وہ لڑکی اور گزری رات کے لمحات گھوم رہے تھے، جنہیں بار بار جھڑکتے اس کے غصے کا گراف بڑھتا جا رہا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے اسے صوفے پر بیٹھے دیکھ وہ رکا، ایک نظر دیوار گیر گھڑی پر ڈالی جو 12 کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ ارتضیٰ کو اندر آتا دیکھ ارزش مسکراتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانا گرم کر رہی ہوں میں ارتضیٰ، آپ آ جائیں ڈائننگ ٹیبل پر۔ سر سے سرتا دوپٹہ صحیح کرتے وہ اصلی نرم لہجے میں کہتی کچن کی جانب بڑھنے لگی۔ ارتضیٰ نے اس کی پشت کو تکتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ آج پورا دن اس نے حرام مشروب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ شدت سے طلب سینے میں سر اٹھانے لگی۔ ارزش کو نظر انداز کرتے وہ تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ارزش نے اسے کمرے میں جاتے دیکھ نفی میں سر ہلاتے، کھانا گرم کرتے ٹرے میں رکھتے کمرے کی راہ لی۔ ارتضیٰ نے کمرے میں آتے محسوس الماری کی جانب بڑھتے اسے کھولا تھا، لیکن اسے خالی دیکھتے اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں کھولیں اور دوسری الماری کھولتے مطلوبہ شے تلاشنی چاہی جو پورے کمرے سے غائب تھی۔ کھانا لے آئی ہوں میں ارتضیٰ، کھا لیں۔ ارزش نے اسے پورے کمرے میں مطلوبہ چیز تلاش کرتے دیکھ تھوک نگلتے پکارتے بیڈ پر کھانا رکھا تھا۔ جب اسی پل ایک ہی جست میں وسط آتا اس کا بازو پکڑتے دیوار سے لگا گیا۔ میری ڈرنک کہاں ہے؟ سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے نزدیک دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے گرایا۔ ارزش کا دل زوروں سے دھڑکتے خاموش ہوا تھا۔ پھینک دی۔ ارتضیٰ کی سرخ انگارہ آنکھیں دیکھتے اس کا روم روم کپکپا اٹھا تھا۔ کامتی آواز پر بمشکل قابو پاتے اس نے جواب دیا، پھینک دی؟ کس سے پوچھ کر تم نے چیزوں کو ہاتھ لگایا؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ ارتضیٰ کا تو پارا 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ ارزش کی بات سنتے ارزش کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کے پہلو پر اپنا ہاتھ رکھتے وہ اسے اپنے نزدیک یہ بلند آواز میں چیخا تھا، وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے ارتضیٰ، آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، حرام ہے وہ۔ ارزش کانپ اٹھی تھی اس کی جسارت پر۔ حرام حلال میں کچھ نہیں جانتا، وہ میری طلب مٹاتی ہیں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یوں انہیں پھینکنے کی؟ تمہیں میں صبح وارن کر چکا تھا کہ مجھ سے اور میری چیزوں سے دور رہنا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا مجھ سے، یا میری بات تمہارے دماغ میں نہیں بیٹھتی؟ ارتضیٰ کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کچھ کر گزرے۔ ایک ہی دن ہوا تھا اس لڑکی کو اس کی زندگی میں آئے، وہ لڑکی اس پر اپنا حق جتانے لگی تھی، اس کی چیزوں کو بنا اجازت چھونے لگی تھی۔
نشے کی طلب تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، اس کی لت لگ گئی تھی اس حرام شے کی جو نہ ملے تو وہ حد سے گزر جائے، کچھ کر گزرے۔ جو چیز آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں، آپ کے لیے صحیح نہیں، اسے آپ کی زندگی سے نکالنے کے لیے مجھے نہ آپ کی اجازت کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ سے ڈرنے کی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ پر حق ہے میرا۔ ارتضیٰ کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے وہ جی کڑا کر بولی، بیوی بیوی بیوی، آج میں تمہیں بیوی کا مطلب بتاتا ہوں۔ بہت شوق ہے نا میری بیوی بننے کا، حق جتانے کا، آج کے بعد نہ تمہارا یہ شوق ختم ہو جائے گا۔ سرد لہجے میں کہتے وہ اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں کی روانی میں رکاوٹ ڈالنے کا سبب بنا تھا۔ ارزش اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی، ریڑھ کی ہڈی اس کے لمس پر سنسنا اٹھی تھی۔ اسے لگا اگر اب اسے آزادی نہیں بخشی گئی تو وہ اپنے حواس کھو دے گی۔ ارتضیٰ کے دور ہونے پر اس نے اپنا بکھرا سانس بحال کرنا چاہا کہ ارتضیٰ کا اگلا قدم اس کی سانس حلق میں اٹکا گیا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے اسے بیڈ پر گرتے اس پر حاوی ہوتے شدت سے اس کی گردن پر اپنے بوسوں کی برسات کر رہا تھا۔ ارزش اس کی سلگتی قربت میں آنکھیں مینچے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ چپکے سے ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر بالوں میں جذب ہوا۔ دوسری جانب وہ جو شدید تیش میں آیا تھا اسے اپنے پرتپش لمس سے درد دینا چاہتا تھا۔ ارزش کا لمس محسوس کرتے جیسے وہ پرسکون سا ہوا تھا، اس کی خوشبو اس کے حواس پر طاری ہونے لگی تھی، اس کا لمس اسے مسرور کر دینے والا تھا۔ سینے میں کچھ پل پہلے جو طلب نشے کے سر اٹھانے لگی تھی اب وہ مخالف کی قربت کا نشہ سر چڑھ کر بولنے لگا۔ اس لڑکی کی قربت میں وہ سب کچھ بھولتا چلا جاتا تھا، نہ ماضی یاد رہتا تھا، نہ مشائم جو اس کے بقول اس کی محبت تھی اور نہ شاید اس کا اپنا آپ۔ ارزش کی گردن پر اس کے بوسوں کی شدت میں نرمی چھا گئی۔ وہ نرمی سے اس کا لمس محسوس کرتے، اس کے چہرے پر جھکتے، اس کے لبوں پر کوفل لگاتے اپنی ذات میں گم کرتا چلا گیا۔ ارزش جانتی تھی پھر یہ شخص قربت کے لمحات کے بعد اسے زہریلے لفظوں کا تحفہ دے گا، لیکن فی الوقت اس نے اس کے بوسوں میں نرمی اور اس کی بات کی دلیل رکھی کہ اب وہ اس کے سینے میں اس حرام مشروب کی طلب موجود نہیں تھی اور وہ اسے اس حرام شے سے دور رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ یہ شاید اس کی پہلی جیت تھی کہ وہ شخص اس وقت حرام مشروب کو ہاتھ لگانے کی بجائے اس کے وجود میں گم تھا۔ ارزش نے سپردگی کے اظہار کے طور پر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ دن برق رفتاری سے گزر رہے تھے۔ روزانہ ارتضیٰ کی سماعتوں میں اس کی نرم اور میٹھی آواز گونجتی اور وہ نیند سے بیدار ہو جاتا۔ ارتضیٰ کا کھانا پینا کپڑے ہر چیز کا وہ خیال رکھتی تھی۔ نہ جانے کتنی بار ارتضیٰ اسے ذلیل کر چکا تھا، باتیں سنا چکا تھا، لیکن یہ لڑکی بدلے میں محبت سے جواب دیتی اور اس کا منہ بند کر دیتی تھی۔ حرام مشروب کی لت ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ گھر سے باہر جب بھی اس چیز کو ہاتھ لگاتا اسے اس لڑکی کی قربت میں گزری وہ راتیں یاد آ جاتی، جس کے بعد حرام شے کی طلب مٹ جاتی اور اس کی قربت کا نشہ سر چڑھ کر بولتا۔ وہ اپنے جذبات پر بمشکل قابو پاتا تھا۔ اس رات کے بعد رات کا حوالہ ان دونوں نے نہیں دیا تھا، نہ ہی ان کے درمیان قربت کے لمحات حائل ہوئے تھے۔ ارتضیٰ کی سوچوں میں اب ہر وقت وہ سوار رہنے لگی تھی۔ مشائم نامی کوئی لڑکی اس کی زندگی میں بھی نہیں تھی، اسے یاد ہی نہیں تھا۔ یاد تھا تو فقط ایک ہی نام اور ایک ہی چہرہ، ارزش، اس کی مسکراہٹ، اس کی محبت بھری آنکھیں۔ ارتضیٰ غیر ارادی طور پر اس کی جانب متوجہ ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے بنایا ہوا کھانا نہیں کھاتا تھا، اس کے نکالے گئے کپڑے نہیں پہنتا تھا، لیکن اب اسے ایک عادت ہو گئی تھی۔ اسے خود کے لیے کھانا بناتے دیکھنا اور اپنے کپڑے یوں نکلنے دیکھنا اس کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ آج ایک عجیب سا احساس لیے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آج اس کی سماعتوں میں ارزش کی آواز نہیں گونجی تھی۔ ارتضیٰ نے ماتھے پر بل لیے اپنے چہرے سے کمفرٹر اٹھاتے ہوئے صوفے کی جانب دیکھا جو خالی تھا۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھا اور پورے کمرے میں نظر دوڑائی، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ ارتضیٰ نے دیوار گیر گھڑی میں وقت دیکھا جہاں صبح کے 7 بج رہے تھے۔ اتنی صبح وہ کہاں جا سکتی تھی؟ وہ سوچا شاید وہ واش روم میں ہو، لیکن 15 سے 20 منٹ گزر جانے کے بعد بھی جب وہ واش روم سے باہر نہیں آئی تو وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ واش روم کا دروازہ کھلا، لیکن اگر وہ وہاں ہوتی تو اسے دکھائی دیتی۔ ارتضیٰ کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ ایسے ان 2 مہینوں میں پہلی بار ہوا تھا کہ وہ صبح کے وقت کمرے میں موجود نہ تھی۔ یہ سوچ کر کہ وہ باہر ہوگی وہ ٹراؤزر میں ہی ملبوس بکھرے بالوں کو ہاتھ سے سنوارتے ہوئے باہر آیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اپنے ماں باپ کو دیکھتے اس کی متلاشی نگاہوں نے کچن کی جانب دیکھا، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ خیریت بیٹا، آج اتنی جلدی اٹھ گئے؟ شمائلہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے حیرت سے استفسار کیا۔ ارتضیٰ نے لب چباتے ان کی جانب دیکھا اور یکدم دل میں بے چینی سی ابھر آئی۔ آنکھ کھل گئی میری مورے، ناشتہ منگوا دے۔ ارتضیٰ نے کرسی کھینچتے وہاں بیٹھتے ہوئے شمائلہ بیگم سے کہا، جنہوں نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ آصف صاحب بیٹے کے تاثرات ملاحظہ فرما رہے تھے۔
جس کے چہرے پر اضطراب سا پھیلا ہوا تھا۔ ارتضیٰ نے سمجھا کہ اب ورزش ہی اس کا ناشتہ لے کر باہر آئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ کچن میں اور اس کی نظروں میں نہ آئی ہو، لیکن یہ بھی اس کی ہام خیالی ہی رہی۔ بانو، ناشتہ لاؤ ارتضیٰ کے لیے۔ اپنی مورے کی آواز سن کر اس نے اپنی مٹھی بھینچتے ہوئے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ دن پہلے کا منظر آب و تاب سے جگمگا گیا۔ مجھے نہ یہ آپ کی داڑھی اچھی نہیں لگتی، وہ ارتضیٰ کی شرٹس ہینگ کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ناک سے کوڑ کر بولی تھی۔ ارتضیٰ جو اپنے موبائل پر مصروف تھا، اس کے کہنے پر اپنی بھویں اچکاتے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اچھے ہاتھ سے آپ حسین ہیں، داڑھی تھوڑی سی ٹرم کروا لیں گے تو آپ کی وجاہت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اتنی بڑی داڑھی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہو اور آپ اس کی یاد میں مجنوں بن گئے ہوں۔ وہ اپنے دھیان میں مگن ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے اور ارتضیٰ موبائل ایک طرف رکھتے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اس کے ہنستے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے ہنستے دیکھ کر دل نے بے ساختہ ایک بیٹ مس کی تھی۔ بیوی چھوڑ کر چلی جائے تو میں مجنوں تو نہیں، البتہ خوشی سے بھنگڑے ضرور ڈالوں گا۔ ارتضیٰ نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر گاڑے بے تاثر لہجے میں طنز کیا۔ ورزش کا ہنستا چہرہ پل میں مرجھایا، اس نے اداس چہرہ لیے اس کی جانب دیکھا۔ آپ واقعی میرے چلے جانے پر بھنگڑے ڈالیں گے؟ یکدم اس کے لہجے میں اداسیت سمٹ آئی تھی۔ ہاں، نہ سر درد دودھ ہونے پر انسان زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ارتضیٰ اس کے بدلتے تاثرات دیکھتے مزے سے بولا۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا اس سے قبل وہ اس طرح ہلکے پھلکے لہجے میں کب کسی اور سے مخاطب ہوا تھا۔ میں سر درد ہوں، صدمے کے زیر اثر وہ لفظ درد کو کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کے انداز پر اپنی مسکراہٹ بمشکل ضبط کی۔ ہاں، سر درد، نزلہ، زکام، کھانسی، دل کا درد، جگر کا درد، کمر کا درد، سب محض درد ہی درد ہو تم۔ اپنی مسکراہٹ دبائے وہ کہہ رہا تھا اور ارزش دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ یہ شخص بدل رہا تھا، وہ اس سے جس انداز میں بات کر رہا تھا وہ نیا تھا۔ کیا یہی انداز اس کی شخصیت کا خاصہ تھا جس سے اس نے سختی اور بے حسی کا لبادہ اوڑھتے چھپا لیا تھا؟ ہنس لیں، ہنسنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ دل میں موجود کثافت اور پریشانی کچھ پل کے لیے کوسوں دور ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے کو محبت سے رکھتے وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی جگہ مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا، اس کے اس طرح کہنے پر وہ سنجیدہ ہوتے اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ تم کام کرو، فلاسفی نہیں جھاڑو، تنر کر کہتے اس نے اپنی توجہ موبائل کی جانب کر لی۔ پیار جھاڑو، محبت نثار کرو۔ پھر الماری کا پٹ بند کرتے وہ دل فریب انداز میں کہتے اس کے پاس آتے، اس کے گھر پر اپنے لب ضبط کرتے تیر کی تیزی کی مانند کمرے سے غائب ہوئی۔ اس کی اس حرکت پر کچھ پل وہ ساکت اور پھر کمرے میں اس کا برجستہ قہقہ گونجنے لگا۔ ہنستے ہنستے اس نے اپنی نم آنکھیں صاف کی، خود پر حیرت ہوئی کہ وہ ہنس رہا تھا۔ ارتضیٰ نے موبائل کی اسکرین اپنے سامنے کرتے اپنا چہرہ اس میں دیکھا، وہ واقعی ہنس رہا تھا۔ چہرے پر پہلے کی طرح شادابی تھی، آنکھوں میں کوئی غم نہ تھا، محض خوشی تھی۔ اپنی آنکھیں موندتے وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ آنکھوں کے بند پردوں پر ارزش کا ہنستا حسین چہرہ پوری شان سے اجاگر ہوا۔ ارتضیٰ، ناشتہ کرو بیٹا، شمائلہ بیگم کی آواز سنتے ہوئے جیسے ہوش میں آیا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ بیٹا ناشتہ کرو، شمائلہ بیگم نے پھر اپنی بات دہرائی۔ ارتضیٰ اسبات میں سر ہلاتے ناشتے کی جانب متوجہ ہوا۔ ایک دل کہہ رہا تھا جو پوچھ لے کہ وہ کہاں ہے، جبکہ دماغ کہہ رہا تھا تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے۔ وہ کشمکش میں ڈوب چکا تھا، نہ جانے کیوں عجیب سی چڑچڑاہٹ اور غصہ محسوس ہو رہا تھا۔ نہ ہی اس کی ماں اسے بتا رہی تھی کہ وہ کہاں ہے، ورنہ ہر وقت ان کی زبان پر ارزش سوار رہتی تھی۔ میرا پیٹ بھر گیا۔ ناشتے کے 2 ہی لقمے اس نے کھائے تھے اور اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ شمائلہ بیگم اور آصف صاحب نے مسکراہٹ ضبط کرتے اس کا انداز دیکھا تھا، جبکہ اب ارتضیٰ کا پارا تو 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ مانا وہ اس کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتا نہیں تھا، لیکن ایک الگ احساس اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا جب وہ اس کے لیے کھانا بنا کر اسے سرو کرتی تھی۔ پیر پٹکنے کے انداز میں زمین پر رکھتے وہ کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ویسے ہر پل سر پر سوار رہتی ہے، کبھی ارتضیٰ کپڑے نکال دیے ہیں، کبھی کھانا کھا لے، کبھی یہ کر لیں، کبھی وہ کر لیں۔ اب موصوفہ خود غائب ہے۔ کہاں گیا خیال اور کہاں گئی محبت؟ اپنے کپڑے الماری سے نکالتے وہ بیڈ پر پھینکتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ موری ہر وقت تو ارزش کرتی رہتی ہیں، آج جیسے ارزش کو بھول بیٹھی ہیں۔ کم سے کم بتا تو سکتی ہے کہ وہ کہاں ہے۔ آخر شوہر ہوں میں اس کا، اور وہ مجھے بتا کر تو جا سکتی ہے کہ کہاں جا رہی ہے۔ میں کون سا اس کی محبت یا غیر موجودگی میں پاگل ہو جاتا یا نہیں جانے دیتا اسے؟ حد ہے بھائی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کون سا اس کی غیر موجودگی میں پاگل ہو جاتا، جبکہ اس کے انداز و اطوار اس کے لفظوں کے الٹ تھے۔ وہ اس وقت واقعی جھنجھلایا ہوا تھا۔ فریش ہوتے وہ حویلی سے نکلتا چلا گیا اور اسے جاتے دیکھ بھی شمائلہ بیگم نے نہیں بتایا کہ ارزش کہاں ہے۔
رات کو جب وہ گھر آیا تو روزمرہ کی طرح وہ صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کرتی ہوئی موجود نہ تھی۔ ارتضیٰ جس نے کچھ روز قبل آفس جوائن کیا تھا، سارا دن بلا وجہ ورکرز پر غصہ کرتا رہا تھا، اور اب گھر میں اس کے موجود نہ ہونے پر اس کے تو سینے میں ابال سے اٹھ رہے تھے۔ ارتضیٰ نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر اپنی مورے کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ بس اب وہ اور برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آخر کہاں تھی وہ؟ مورے ارزش کہاں ہے؟ ارتضیٰ نے کمرے میں داخل ہوتے سیدھا ارزش کے متعلق پوچھا۔ شمائلہ بیگم جو آصف صاحب کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مشغول تھیں، اس کی جانب متوجہ ہوئیں، اور وہ تو اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی کہ ارتضیٰ خود ارزش کے بارے میں پوچھے۔ وہ اپنے بابا کے گھر ہے، اس کے والد صاحب کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ کل آدھی رات کو ہی وہاں چلی گئی تھی۔ شمائلہ بیگم نے اسے بتایا۔ ارتضیٰ نے جبڑے سختی سے بھینچ لیے۔ اگر تمہیں اس کی یاد آ رہی ہے تو لے آؤ اسے۔ شمائلہ بیگم کے کہنے پر اس نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر دیا۔ دل نے چپکے سے سرگوشی کی تھی کہ ہاں یاد تو آ رہی ہے، لیکن وہ جھٹک گیا اپنے دل کی اس سرگوشی کو۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنے دن رہنا ہے مجھے بھی تھوڑا سکون ملے گا۔ دل کی سرگوشیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بے فکری سے بولا اور ان کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ان دونوں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے کہ وہ میکے گئی ہوئی تھی، اور وہ ان 2 دنوں میں ارتضیٰ کا حال گویا یوں تھا جیسے وہ انگاروں پر چل رہا ہو۔ یہ بات ماننے میں کوئی عار نہیں تھا کہ اسے ارزش کی عادت ہو گئی تھی۔ اس کا کمرہ اس کے لیے جیسے سانس لینے کے مترادف تھا، اور آج بھی جب وہ گھر آیا وہ موجود نہ تھی۔ ارتضیٰ الٹے قدموں حویلی سے نکلتے گاڑی میں بیٹھا اور سٹارٹ کر دیا۔ رخ اس کا ارزش کے گھر کی جانب تھا۔ اسے غرض نہیں تھی کہ وہ کیا کہے گی یا کیا نہیں، بس اسے وہ اپنی حویلی میں چاہیے تھی، اور بس یہی کافی تھا۔ ارزش کے گھر سے محض 5 قدم کی دوری پر اس نے گاڑی روکی۔ ابھی وہ گاڑی سے اترتا کہ اس کی نظر ارزش پر پڑی، جو کسی لڑکے کے ہمراہ ہنستی ہوئی اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اس گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ ارزش نے عبایا پہن رکھا تھا اور نقاب بھی کیا ہوا تھا، لیکن ارتضیٰ نے اسے فوراً پہچان لیا تھا، کیونکہ وہ حویلی میں بھی ارزش کو مورے کے ہمراہ پردے کے پیچھے جاتے دیکھ چکا تھا۔ اسے اس شخص کے ہمراہ ہنستے دیکھ کر ارتضیٰ کے سینے میں آگ سی دہک اٹھی۔ مٹھیاں اس قدر زور سے بند کی کہ اس کی کڑکڑاہٹ بآسانی سنائی دی۔ ایک جلن کا احساس تھا جو رگے پے میں سرایت کرتا چلا گیا۔ اگلے ہی پل وہ گاڑی سے اترتے بیک رفتاری کا مظاہرہ کرتے ان تک پہنچ گیا۔ ارزش کے قریب پہنچتے اس نے سخت کلامی انداز میں اس کا نام پکارا۔ وہ جو آگے بڑھ رہی تھی، ارتضیٰ کی آواز سنتے ہی حیرت زدہ پلٹی، اور اس کے بعد ارتضیٰ کی ہون اتری نگاہوں کا مرکز وہ شخص بن گیا جو مسکراتے ہوئے ارتضیٰ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ارتضیٰ آپ؟ ارزش اس شخص کو یہاں دیکھ کر بے یقین ہوئی تھی۔ 2 دن ہو چکے تھے اور اس شخص کی جانب سے اسے ایک فون کال تک نہیں آئی تھی، اور ارزش نے بھی اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ کچھ وقت کی قلت تھی اور کچھ وہ اسے احساس دلانا چاہتی تھی۔ حویلی چلو، ارتضیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے استحقاق بھرے انداز سے اس کا ہاتھ تھامتے تحکم بھرے لہجے میں کہا۔ ارتضیٰ بابا سے تو مل لے، اور اس ارزش کے دل میں جہاں اس کے اس انداز میں گدگدی سی ہوئی، وہیں وہ بلال کے سامنے خود زدہ ہو گئی تھی۔ ارتضیٰ نے سرخ نظروں سے اس کی نقاب سے جھانکتی آنکھوں میں دیکھا۔ السلام علیکم ارتضیٰ بھائی، آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، میں ارزش آپی کا چچا زاد ہوں۔ بلال ارزش سے عمر میں 2 سال چھوٹا تھا، ایک طرح سے اس کا رضاعی بھائی بھی تھا، اور ارتضیٰ کو دیکھتے اس نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، حالو کو بتا دینا میں اپنی بیوی کو لے گھر جا رہا ہوں، بہت جلد آؤں گا۔ بے تاثر لہجے میں سلام کا جواب دیتے ہوئے ارتضیٰ نے ارزش کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی گاڑی تک لے گیا۔ اس نے اس کو پیسنجر سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ ارتضیٰ یہ کیا بدتمیزی ہے، مل تو لیتے آپ بابا ماما سے۔ اور بلال اس کے باقی الفاظ اس کے منہ سے دم توڑ کے جب اس نے آس پاس کا خیال کیے بنا اپنی جانب کھینچا، اس کا نقاب نیچے کیا، اس کے لبوں پر کفر لگا دیا۔ ارزش کی آنکھیں تحیر سے پھیلی، وہ ارتضیٰ کے کندھے پر ہاتھ مارتی ہوئی خود کو دور کرنا چاہتی تھی، لیکن ارتضیٰ نے اس کی مزاحمت محسوس کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیا۔ آئندہ بلال ہو یا کوئی اور شخص، تو مجھے یوں کسی غیر کے ہمراہ ہنستی نہ دکھائی دو۔ اس کے گہرے سانس بھرتے وجود کو دیکھتے ارتضیٰ نے سرد لہجے میں اس کو وارن کیا، اور ارزش نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس کا انداز ارزش کو منفرد لگا۔ وہ اسے جس طرح سرخ نگاہوں سے گھور رہا تھا، ارزش کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا سی اٹھی۔ ویسے تو ارتضاء کرتی رہتی ہو، اپنے گھر آنا تھا تو مجھے اطلاع دے سکتی تھی۔ ارتضاء نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اب سو رہے تھے؟ ارزش نے تیار جواب دیا۔ مار نہیں گیا تھا میں۔ ارتضاء تو اس کے جواب پر آشش کر اٹھا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، فضول باتیں نہیں کہے۔ ارزش کے ناک کے نتنے غصے سے پھولے۔ ارتضاء نے اس کی بات سنتے ہوئے جبڑے بھینچے
صاف صاف کہہ دینا آپ کو میری یاد آ رہی تھی اسی لیے لینے آ گئے. میرے بغیر سب ادھورا ادھورا لگ رہا ہوگا نا. اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے اس کے ہاتھ کی ابھری نسوں پر ہاتھ پھیرتے وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں گویا ہوئی. اتنے بھی برے دن نہیں آئے میرے. مورے نے بلایا تھا تمہیں. ارتضیٰ نے اس کی بات پر بے ساختہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جھوٹ گڑا. ارزش کے چہرے پر اداسی چھائی. نقاب پہنو. ارتضیٰ نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے سرد لہجے میں کہا. وہ جس روڈ سے گزرے تھے وہاں کافی گاڑیوں کا گزر تھا. ارزش نے منہ کے زاویے بناتے نقاب ٹھیک کیا. دل پسید سا گیا تھا. اس شخص کو واقعی اس کی غیر موجودگی سے فرق نہیں پڑتا تھا. وہ منہ بناتے ونڈو سے باہر دیکھنے لگی. آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھی جنہیں وہ صاف کر گئی تھی اور ارتضیٰ کی زرق نگاہوں سے یہ حرکت مخفی نہیں رہی تھی. اسے حویلی چھوڑتے ارتضیٰ وہاں سے نکلتا چلا گیا. ارزش اداس چہرہ لیے شمائلہ بیگم سے ملی، لیکن جیسے ہی انہوں نے ارتضیٰ کی بے قراری کے بارے میں بتایا اس کا مرجھایا چہرہ کھل سا اٹھا. اس کی بے قراری اور پھر اس کا بلال سے یوں جیلس ہونا ارزش کو خدا کا شکر ادا کرنے پر مجبور کر گیا تھا. وہ اپنے ساتھی کے دل خود کی جانب موڑ پائی تھی. ارتضیٰ کے آنے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو سجایا تھا. گہرے سرخ رنگ کی فراک زیب تن کیے بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے وہ سر پر دوپٹہ سجائے لبوں پر لالی جبکہ آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر کھینچنے اس کا انتظار کر رہی تھی. حویلی کے پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سنتے وہ صوفے کی ٹیک چھوڑتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. لبوں پر مسکان لیے وہ ارتضیٰ کے اندر آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ارتضیٰ کو اندر آتے دیکھ اس کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی. آنکھوں میں بے یقینی چھائی. شادابی بکھیرتا خوبصورت چہرہ متغیر سا ہوا. ارتضیٰ آج حویلی اکیلا نہیں آیا تھا. اس کے ساتھ ایک نازک وجود بھی موجود تھا جسے وہ سہارا دے رہا تھا. ارزش کھڑی کیا ہو، پانی لاؤ. ارتضیٰ نے پل بھر کے لیے نظریں اٹھا کر ارزش کو دیکھا، پھر اسے کہتے اس نے مشائم کے زخمی وجود کو سہارا دیتے صوفے پر بٹھایا. صوفے پر بیٹھی مشائم نے غور سے سامنے موجود لڑکی کی نم ہوتی آنکھوں کو دیکھا اور وہ ارتضیٰ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گئی. ارزش کی نظر اس کے ہاتھ پر گڑ سی گئی. دل میں چبھن کا احساس ہوا. اگلے ہی پل وہ تیزی سے کچن سے پانی کا گلاس لاتی ارتضیٰ کو پکڑا گئی، جس نے وہ پانی کا گلاس مشائم کے لبوں سے لگایا. ارزش کے دل میں ہوک سی اٹھی. اس شخص کا یہ انداز تو اس کے لیے ہونا چاہیے تھا، جبکہ وہ کسی اور کے لیے. صوفے پر بیٹھی زخمی لڑکی کو دیکھتے وہ پہچان گئی تھی کہ یہ لازماً مشائم ہے، جس کے لیے ارتضیٰ کی آنکھوں میں نرمی ہی نرمی تھی. ارتضیٰ کون ہے یہ بیٹا؟ شمائلہ بیگم کمرے سے باہر نکلتے اپنی طرف پشت کیے بیٹھی مشائم کی جانب دیکھتے سوال گو ہوئی. مورے یہ مشائم ہے. ارتضیٰ نے ایک نظر مشائم پر ڈالتے انہیں جواب دیا. ارزش تلخ مسکراہٹ دے گئی جبکہ شمائلہ بیگم کی آنکھوں میں حیرت اور ناگواری چھائی ہوئی تھی. ارتضیٰ نے ان کی آنکھوں میں چھاتی ناگواری دیکھتے مشائم کا ہاتھ چھوڑا. کیا ماجرا ہے بیٹا، یہ کیا کر رہی ہے؟ شمائلہ بیگم اس کے پاس آتی مشائم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جس کے چہرے پر نیل کے نشان تھے جو کہانی بتا رہے تھے اور وہ سمجھ گئی تھی. مشائم ان کی جانب دیکھتے نظریں جھکا گئی. موم میں واپس آ رہا تھا مجھے جب یہ حویلی کے راستے میں ملی. ارتضیٰ نے انہیں تفصیل بتانی چاہی جب مشائم اس کی بات کاٹتے اپنی آپ بیتی سنانے لگی. آنٹی میری شادی وسیم سے ہوئی تھی. ماما پاپا میری شادی کے بعد لندن شفٹ ہو گئے تھے. شروع کے دنوں میں وسیم کا سلوک میرے ساتھ اچھا تھا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ وحشی بنتے چلے گئے. بات بات پر مارنا لڑنا روزمرہ کا معمول بن گیا. آنٹی کچھ دل قبل ان کے گھر والوں نے زور دینا شروع کر دیا کہ انہیں اولاد چاہیے. انہوں نے نہ جانے میرے کون سے ٹیسٹ کروائے جن کی رپورٹس میں یہی بات واضح ہوئی کہ میں کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی. تب سے لے کر آج کا دن ہے، صبح و شام وہ مجھ پر اپنی درندگی اتارتے مجھے مار رہے تھے. میں یہاں اور کسی کو نہیں جانتی تھی. میرا فون بھی چھین لیا گیا تھا. ماما پاپا سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. ایسے میں مجھے ارتضیٰ ہی نظر آیا جو میری مدد کر سکتا تھا، اس لیے میں بڑی مشکل سے وہاں بھاگتے یہاں آ رہی تھی. پلیز مجھے اس شخص سے بچا لے ورنہ وہ مجھے مار دے گا. بھرائی آواز میں کہتی ہوئی وہ آخر میں رو پڑی. ارزش جس کی آنکھیں پہلے اپنے شوہر کی بدلتے روپ پر نم تھی اب اس لڑکی کی کہانی سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. بیٹا اس لیے کہتے ہیں کہ ہم سفر کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. شمائلہ بیگم اور کیا کہہ سکتی تھی. اس لڑکی کی وجہ سے ان کا بیٹا خوشیوں سے محروم رہا تھا اور اب جب اسے وہ سب خوشیاں ملنے لگی تھی تو یہ لڑکی دوبارہ اس کی زندگی میں آ گئی تھی. میں اندھی ہو گئی تھی آنٹی. شاید جو وسیم کے علاوہ کچھ نظر ہی نہ آیا. میں ارتضیٰ کی محبت کو ٹھکرا کر اس شخص کے حوالے اپنا آپ کر گئی. میں شرمندہ ہوں ارتضیٰ، تم سے میں نے تمہاری قدر ہی نہیں کی. وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی اور ارزش کا دل جیسے بند ہونے کے قریب تر ہوتا چلا جا رہا تھا.
ارتضا کچھ بولا نہیں، اس کی سرخ نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہی تھی۔ تم یہاں رہ سکتی ہو مشائم، میں جلد تمہارے والدین سے رابطہ کرتا ہوں۔ ارتضا نے لاؤن میں چھائی بےز خاموشی کو توڑتے ہوئے فقط چند لفظ کہے اور اپنے کمرے کی راہ لی۔ مشائم نے روتے ہوئے اس کی پشت کو تکا۔ بانو انہیں ان کا کمرہ دکھا دو۔ ارزش نے اپنے آنسو صاف کرتے اپنی نم آواز پر قابو پاتے ہوئے ملازمہ سے کہا۔ مشائم نے ارزش کی جانب دیکھا۔ آپ کون؟ وہ خود کو پوچھنے سے روک نہیں پائی۔ میں مسز ارتضا ہوں، ارزش نے مسکراتے ہوئے اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر مشائم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور یہ بات ارزش نے نوٹ کر لی تھی۔ مشائم بمشکل مسکراتے ہوئے ملازمہ کی ہمراہ آگے بڑھی۔ ارزش نے اس کے جاتے ہی نم نگاہوں سے شمائلہ بیگم کی جانب دیکھا، ان کی جانب بڑھتے ہوئے اپنی گردن میں منہ چھپایا۔ یہ چھین لے گی خالہ ارتضا کو مجھ سے، وہ رو رہی تھی، اس کی آواز میں ارتضا کے چھین جانے کا خوف واضح تھا۔ شمائلہ بیگم نے اس کی پشت کو تھپکا۔ ارتضا تمہارا ہے میری بچی، اسے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، جاؤ اس کے پاس جاؤ، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ شمائلہ بیگم نے اس کے چہرے کو اپنی گردن سے نکالتے اپنے سامنے کرتے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ ارزش اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ارزش نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف لیمپ جل رہا تھا۔ مدھم لیمپ کی روشنی میں اسے ارتضا نظر آیا جو بیڈ کے ایک طرف بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ ارزش اپنے آنسو صاف کرتے اس کی جانب بڑھتی اور اس کے پاس موجود تھوڑی سی جگہ پر بیٹھی۔ ارتضا، نم آواز میں اس نے ارتضا کو پکارا۔ جواب ندارت۔ ارتضا اب ٹھیک ہے؟ ارزش کو اپنے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ یونی کا پہلا دن تھا جب وہ مجھے دکھائی دی، سب سے الگ یونی میں آئی، ان لڑکیوں سے بالکل الگ، چادر میں چھپی، معصوم سی۔ یکدم ارتضا کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ ارزش نے اذیت سے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ اسے بات کرنے کی خواہش دل میں جاگی، نہ جانے کتنی بار اسے بات کرنا چاہے لیکن وہ نظر انداز کر گئی۔ مجھے اس کی نظر اندازی بھی بھاتی تھی، بہت مشکل سے وہ دوستی کے لیے مانی۔ دوستی ہوئی، بات چیت بڑھی، ایک دوسرے کو جاننے لگے، میری دلچسپی اس میں بڑھنے لگی، میں دن بہ دن اس کی جانب مائل ہونے لگا۔ وہ میرے ساتھ ہنستی، مجھے اپنے ارد گرد کی دنیا مہکتی ہوئی محسوس ہوتی۔ پھر میں نے نہ جانے کتنی بار اسے اظہار کیا اور ہر بار میری بات وہ مذاق میں اڑا دیتی۔ ارتضا شاید مسکرایا تھا، ارزش کو سینے میں گھٹن کا احساس ہوا۔ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اپنے محبوب کے لبوں سے اس کے محبوب کی باتیں سننا۔ پھر میں نے اس کے لیے یہ انگوٹھی خریدی، ارتضا نے کہتے ہوئے اس کی جانب ایک سرخ رنگ کا ڈبہ بڑھایا۔ ارزش نے وہ ڈبہ کانپتے ہاتھوں سے تھامتے کھولا، جس میں ایک نہایت خوبصورت انگوٹھی موجود تھی۔ ارزش کی آنکھوں سے بہہ جانے والے آنسو اس رنگ پر گرے۔ میں اسے شادی کے لیے پروپوز کرنے ہی والا تھا جب اس دن وہ چہکتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ پر قیامت خیز انکشاف کیا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور اس لڑکے نے اسے محبت کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ اس دن تو میں جیسے ٹوٹ کر بکھر سا گیا۔ میں نے پھر بھی ہار نہیں مانی، اپنے دلی جذبات اس پر عیاں کیے، جسے سننے کے بعد اس نے میری محبت یہ کہہ کر میرے منہ پر مار دی کہ میری محبت میرا مسئلہ ہے، اس کا نہیں۔ ارتضا کی آواز نم ہوئی تھی۔ ارزش دم سادے بہتی نگاہوں سے اس کے لفظ پہ لفظ سن رہی تھی۔ اس کے بعد بھی میں نہیں مانا۔ میں نے اسے منتیں کی، اسے منانے کی کوشش کی کہ مان جاؤ، میں تمہیں خوش رکھوں گا، لیکن وہ نہیں مانی۔ بے ہنسی کی حد تو یہ تھی کہ اس نے مجھے اپنی شادی پر بلایا، یہ کہہ کر کہ وہ چاہتی تھی کہ اس کا سب سے اچھا دوست اس کی شادی پر لازمی موجود ہو۔ اس نے مجھے اپنی قسم دی۔ میں ٹوٹا بکھرا اپنے کمرے میں بیٹھا، اس قدر اذیت سے رویا کہ میرے کمرے کی تو دیواریں لرز اٹھی۔ اپنے زخمی دل کو مزید زخمی کرنے کی خاطر میں گیا اس کی شادی پر، یہ سوچا کہ اسے کسی اور کے پہلو میں دیکھوں گا تو مر جاؤں گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پہلی محبت ہی جو ناکام ٹھہری میری، اور میں اس قدر کمزور ثابت ہوا کہ اس محبت کے غم میں پاگل ہوتے اپنی ماں کو اذیت دے بیٹھا، خود کو جہنم کی جانب دھکیل بیٹھا۔ یک طرفہ محبت اذیت ناک ہوتی ہے نا؟ وہ کہتے کہتے اس سے پوچھ رہا تھا جو یک طرفہ محبت کا جیتا جاگتا ثبوت تھی۔ واقعی بہت اذیت ناک ہوتی ہے۔ اب وہ آ گئی ہے، پشیمان بھی ہے، تو آپ اسے اپنا لیں۔ اپنے چیختے چلاتے دل کو اپنے ہی پیروں تلے رونتے وہ اپنی یک طرفہ محبت کا گلا بے دردی سے گونج رہی تھی اور ارزش کو مشائم کو اپنانے کا کہہ رہی تھی۔ ارتضا یکدم اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنی جانب کھینچتے، بیڈ پر لٹاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس پر حاوی ہوا۔ اسے اپنا لوں اور تمہیں؟ کیا تمہیں آزاد کر دوں؟ مدھم لیمپ کی روشنی میں اس کا رویا ہوا چہرہ دیکھتے وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ مرضی ہے آپ کی،
ارزش نے حج کی بھرتی جیسے فیصلے کا اختیار اسے ہی دے دیا تھا۔ اگر اسے اپنا لو تو تم کیا کرو گی؟ اس کی ناک سے ناک جوڑتے اس کی سانسیں انہیل کرتے وہ بوجھل لہجے میں بولا۔ اس کے سرخ رنگ سے رنگے ہونٹ اس کی توجہ بھٹکانے کا سبب بن رہے تھے۔ کچھ نہیں کروں گی، روتے ہوئے وہ معصومیت سے بول رہی تھی۔ ارتضیٰ نے مسکراہٹ لب تلے دبائی۔ ابھی مجھے قریب آنے دو گی؟ اس کی گردن میں منہ چھپائے گہرے سانس لیتے اس نے بے باکی سے پوچھا۔ روک سکتی ہوں میں کیا؟ ارزش اس شخص کی نزدیکی سے اور کمزور پڑ رہی تھی۔ روتے ہوئے دو بدو سوال پوچھا۔ نہیں، کبھی نہیں، ارتضیٰ محمول لہجے میں کہتے اسے اپنے بے حد قریب کر گیا۔ ارزش اپنی بھیگی آنکھیں بند کرتے ان کمزور لمحات میں بھی مشائم کے متعلق ہی سوچ رہی تھی۔ کیا ہوگا اس کا مستقبل؟ کیا یہ شخص واقعی اسے چھوڑ دے گا؟ مختلف خیالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، اسے مجبور کر رہے تھے کہ وہ آنسو بہائے۔ ارتضیٰ نے اس کے چہرے پہ بہتے آنسو دیکھے اور ان کو اپنے لبوں سے چنتے اس کے چہرے پر اپنے بھیگے لبوں کا لمس چھوڑا۔ فی الوقت اسے سکون چاہیے تھا اور سکون محض اسی سے حاصل تھا جس میں وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ صبح سادے کے وقت اپنی سماعتوں میں گونجتی ارزش کی آواز محسوس کرتے وہ بیدار ہوا تھا۔ ارزش نے آنکھیں کھولتے صوفے پر بیٹھی ارزش کو دیکھا جو نماز سٹائل میں دوپٹہ پہنے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ ارتضیٰ نظریں اس پر گاڑے اس کی مدھم سی آواز سنتے مسرور سا ہو رہا تھا۔ صبح پاک کلام وہ بھی اپنی بیوی کی آواز میں سن کر اس کا روم روم سکون میں ڈوب گیا تھا۔ ارزش نے قرآن کی تلاوت ختم کرتے قرآن آنکھوں سے لگاتے اس کی مطلوبہ جگہ پر رکھا۔ ارتضیٰ کو نظر انداز کیے وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ارتضیٰ نے چنبے سے اس کا یہ انداز دیکھا۔ تلاوت ختم کرنے کے بعد وہ اس کے پاس آتا، اس کے چہرے پر پھونک مارتا اور وہ پھر اس کے ماتھے پر لب رکھتی، چاہے وہ جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو۔ کئی بار وہ نیند میں بھی یہ محسوس کر جاتا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے کمرے سے باہر جاتا دیکھ ارتضیٰ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ باہر، یک لفظی جواب بنا پلٹے دیا۔ ارتضیٰ کی بھویں تان اٹھی، وہ اسے مخاطب کیے بنا باہر جا رہی تھی۔ کپڑے نکالو میرے۔ ارتضیٰ کا لہجہ حکم بھرا تھا۔ ارزش نے پلٹ کر اسے دیکھا اور خاموشی سے الماری کی جانب بڑھ گئی۔ ارتضیٰ تنی بھویں لیے بیڈ سے اٹھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے اس کے کپڑے پہلے نکال کر نہیں رکھے تھے، مطلب مکمل بے نیازی برت رہی تھی محترمہ۔ ارزش اس کے کپڑے نکالتے کمرے میں رکھتے واش روم میں ہینگ کرنے چلی کہ جب ارتضیٰ نے فون اٹھایا اور وکیل کو کال ملائی۔ ہم ڈائیورس پیپر تیار کریں۔ واش روم سے نکلتی ارزش کی سماعتوں میں یہ لفظ گونجے تھے۔ اس نے بے یقینی سے ارتضیٰ کی پشت کو تکا اور اگلے ہی پل وہ تیزی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ارتضیٰ نے دروازہ بند ہونے کی آواز پر پلٹتے بند دروازہ دیکھا اور پھر فریش ہونے کی نیت سے واش روم میں بڑھا۔ ارزش باہر نکلتے ریلنگ کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی۔ آنسو لڑیوں کی مانند اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے، دل پھٹنے کے قریب تھا۔ وہ شخص سچ میں اسے چھوڑ کر اپنی محبت کو اپنے نام کرنے والا تھا۔ ارزش کو لگا وہ اگلا سانس نہیں بھر پائے گی۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دل غم سے پھٹنے والا تھا، سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ نیچے سے آتی شمائلہ بیگم کی پکار سنتے وہ اپنے آنسو صاف کرتے نیچے کی جانب بڑھی۔ لاؤنج کے صوفے پر وہ شمائلہ بیگم کے ہمراہ موجود تھی۔ ارتضیٰ نے سب کو لاؤنج میں آنے کا کہا تھا۔ اس وقت سب ہی یہاں موجود تھے۔ ارزش جانتی تھی وہ شخص ابھی کچھ پل بعد اسے اپنے نام سے آزاد کر دے گا، شاید اسی لیے یہاں سب کو بلایا ہے۔ اس نے ایک نظر مشائم کے چہرے کی جانب ڈالی۔ وہ خوبصورت تھی، بہت خوبصورت، اور کیوں نہ ہوتی وہ خوبصورت؟ آخر کو وہ ارتضیٰ شاہ کی محبت جو تھی۔ خود اذیتی کی انتہاؤں پر تھی اس وقت ارزش۔ ارتضیٰ کو سیڑھیوں سے اترتا دیکھ بے ساختہ ارزش نے اپنے پاس بیٹھی شمائلہ بیگم کا ہاتھ تھاما۔ آنکھیں شدت ضبط سے سر ہو رہی تھیں، آنسو پلکوں کے کنارے پر ٹھہرے ہوئے تھے، کسی بھی پل بہہ جانے کا خدشہ تھا۔ ارتضیٰ نے ان کے پاس آتے ملازمہ کو ہاتھ کے اشارے سے کچھ لانے کا کہا۔ ملازمہ اگلے ہی لمحے کچھ کاغذات اس کے ہاتھ میں تھما گئی، جسے لیے وہ ارزش کے عین سامنے بیٹھتے ٹیبل پر وہ کاغذ رکھ گیا۔ اس کاغذ پر بولڈ الفاظ میں لکھا تھا ڈائیورس، اور یہ واضح کر رہا تھا کہ علیحدگی کا یہ پروانہ ہے۔ ارزش کو سانسیں بھرنے میں دشواری ہوئی۔ شمائلہ بیگم کے ہاتھ پر گرفت سخت کرتے اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے جیسے اپنے ساکت پڑتے دل کو دھڑکنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں سست روی سے چل رہی تھیں۔ ارتضیٰ کی نظروں کا مرکز اس کا وجود تھا، لرز رہا تھا۔ وہ اس کی ہر ادا ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ شمائلہ بیگم اور آصف صاحب بھی پریشانی سے ارتضیٰ کی جانب متوجہ تھے۔ یہ ڈائیورس پیپر ہے۔ اس نے اپنی بات کا آغاز کیا ہی تھا کہ ارزش نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ ارتضیٰ کے لبوں کی تراش میں چھپی مسکراہٹ نے اپنی کیفیت ظاہر کر دی۔ یہ مشائم تمہارے اور وسیم کے ڈائیورس پیپر ہے، تم ان پر سائن کر دو، پھر یہ وسیم کے گھر پہنچا دیے جائیں گے، اور تمہارے والدین سے میری بات ہو گئی ہے، وہ تمہیں لینے آ رہے ہیں۔
وہ کہہ رہا تھا اور ارزش کی رکی ہوئی سانسیں ہلکے ہلکے بحال ہو رہی تھی۔ دل سست روی سے دھڑکنیں معمول پر آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارتضیٰ کی جانب دیکھا اور اس کو اپنی جانب دیکھتے دلکش مسکراہٹ دے دی۔ کیا وہ مشائم کی ڈائیورس کروا کر اسے اپنانا چاہتا ہے؟ ایک سوچ ختم ہوئی تو دوسری سوچ نے انگڑائی لینے شروع کر دی۔ ارزش کی آنکھوں سے جیسے اشک رواں ہوئے۔ ارتضیٰ جیسے اس کی آنکھوں سے اس کی سوچ تک رسائی حاصل کر چکا تھا، تبھی نفی میں سر ہلاتے اس کے پاس آ کر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ بے وقوف ہو اور فضول سوچتی ہو، تھوڑی عقل مندی دکھاؤ یار، تمہیں آزاد کرتے میں نے گھاٹے کا سودا کرنا ہے کیا؟ اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارتے وہ افسوس سے بولا۔ ارزش نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ شمائلہ بیگم اور آصف صاحب مسکراتے ہوئے ان دونوں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ مشائم کی آنکھیں بھی بے ساختہ نم ہو گئی تھی۔ مطلب؟ ارزش مزید ضبط نہیں کر پائی، ہچکی بھرتے بولی۔ مطلب میں ارتضیٰ شاہ کسی بھی قیمت پر اپنے سردرد کو نہیں چھوڑنے والا۔ یہ سردرد مجھے پسند ہے، اس کی عادت مجھے لگ چکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سردرد ہمیشہ میرے پاس رہے۔ اس نے اس کی سرخ ناک دبا کر شوخ لہجے میں کہا۔ سردرد؟ ارزش کو ابھی اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مورے آپ کی بہو خوبصورت اور معصوم تو ہے، لیکن اس کے دماغ میں کمی ہے۔ ارتضیٰ کا دل چاہ رہا تھا اس پر پانی ڈال کر ہوش میں لائے۔ اس کی ماں اس بات پر کہکا لگا گئی۔ جب میں زندگی کے اس موڑ پر تھا جہاں سب رنگ ماند پڑ چکے تھے، سب چیزوں نے مجھے تھکایا اور کسی چیز کا ہوش باقی نہیں رہا تھا، تب تم میری زندگی میں آئی اور اپنے ساتھ میرے لیے سکون، خوشی اور سب رنگ واپس سمیٹ لائی۔ نکاح کے رشتے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دو روحیں جب ایک دوسرے کے نام ہو جائے تو بدن چاہے جتنا مرضی دوری پیدا کرے، روحیں پھر بھی ملاپ کر ہی لیتی ہیں۔ تمہاری موجودگی میں مجھے سکون ملا، تم نے مجھے اس ڈارک فیس سے نکالا، مجھے ہنسایا، مجھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا، مجھے وہ چاہت دی جس کی تمنا میں کسی اور سے کر رہا تھا اور وہ غلط تھا۔ تم زندگی میں آئی تو میں جان گیا کہ چاہنے سے زیادہ چاہے جانا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ احساس انتہائی دلکش ہوتا ہے کہ آپ کسی کی چاہت ہے، اور مجھے میری یہ چاہنے والی عزیز ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اتنا چاہے کہ میرا دل اس کو چاہنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے گمبھیر لہجے میں بولتے وہ اس پر انکشاف کر رہا تھا۔ ارزش اپنی سماعتوں پر یقین نہیں کر سکی۔ محبت نامی جذبہ نہیں، ہمارے بیچ محبت سے بڑھ کر ہے۔ شاید یہ جذبہ، میں عادی ہوں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، اور تم فضول سوچیں پالتے اپنی ناکوں پر ظلم ڈھائے جا رہی ہو، جن میں محض میرے لیے چاہت اور جگنوں کی مانے چمکتی خوشی اچھی لگتی ہے۔ روح من اس کی آنکھوں پر اپنی لبوں کا نرم لمس چھوڑتے وہ اس کے ہاتھوں میں اقرار کا دامن تھما گیا۔ مورے ٹھیک کہتی ہیں، اللہ اگر بہتر چینتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے، اور بے شک تم میرے لیے بہترین ہو۔ ارزش کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ محبت سے بولتے اسے معتبر کر گیا۔ ارزش نے بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہنس تو یار، اب اس سے زیادہ میں نہیں بیٹھ پاؤں گا گھٹنوں پر۔ ارزش کو خاموشی سے آنسو بہاتے دیکھ وہ بے چارگی سے بولا۔ ارزش اس کے اس طرح کہنے پر ہنستے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی جگہ سے اٹھی اور زمین سے اسے بھی اٹھا لیا۔ ارتضیٰ نے اسے اپنے سینے سے لگایا، دوسرا بازو اپنی مورے کے لیے واہ کیا جو بیٹے کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے اس کے سینے سے لگا تھا۔ ارزش کے گال پر ہاتھ پھیرتے انہوں نے ارزش کو پیار کیا۔ مشائم، اگر تم اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ان کاغذات پر دستخط کر دو، باقی فیصلہ تمہارا ہے۔ ارتضیٰ نے نم آنکھوں لیے بیٹھی مشائم کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کاغذات پر دستخط کرنے لگی۔ ایک درندے کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ میں اکیلے رہ لوں۔ تم دونوں واقعی ایک دوسرے کے مستحق ہو، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ مشائم نے دستخط کرتے کاغذات ارتضیٰ کی جانب بڑھائے۔ آمین، شکریہ۔ ان دونوں نے ہم آواز اس کا شکریہ ادا کیا۔ اب آپ داڑھی ٹرم کروائیں گے ورنہ میں سچ میں چھوڑ دوں گی، اب تو میں جان گئی ہوں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ ارزش نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے شرارت سے کہا۔ محبت؟ میں نے کب کہا کہ محبت ہے تم سے؟ ارتضیٰ نے مسکراہٹ ضبط کرتے سنجیدگی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر کہا۔ ارتضیٰ، ارزش نے اس کا نام کھینچ کر ادا کیا۔ محبت ہے، عادت ہے، اور عنقریب شاید عشق بھی ہو جائے، ارتضیٰ نے شرارت سے کہا۔ شاید نہیں، یقیناً آپ کو نہیں پتہ، بیوی سے عشق کرنا ہر شوہر پر فرض ہوتا ہے، ارزش نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ارتضیٰ کا کہکا برجستہ تھا۔ لاؤنج میں ان دونوں کی باتیں سنتے سب ہنس پڑے۔ مشائم نے آسودگی سے مسکراتے ہوئے ان دونوں کی جانب دیکھا جو ایک دوسرے کے سنگ مکمل لگ رہے تھے۔ ختم شد۔